नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर रब्बना ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा अनफ़अना बिमा अल्लमतना व अल्लिमना मा यनफ़अुना व ज़िदना इल्मा आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब लोग। हम बहुत ज़बरदस्त आयात पढ़ रहे हैं अल्लाह सूरह बकरा की, जिसमें अहकामात बहुत ज़्यादा हैं। पिछली दफ़ा हमने पढ़ा था कि मतलब कि रोज़े के बारे में, और बताया कि रमज़ान के महीने की क्यों इम्पोर्टेंस है, क्योंकि वो साल का बेहतरीन मंथ है रमज़ान का मंथ, और क्यों उसमें बेहतरीन रात लैलतुल क़द्र है, क्यों जिसमें कुरान यकबारगी नाजिल हुआ। तो इसलिए उस रात की भी 1000 रातों से बेहतर रात है लैलतुल क़द्र, जो कि रमज़ान के महीने में बेहतरीन रात है। आज हम इंशाल्लाह ताला थोड़ा सा और हज के बारे में आज की आयत हैं। हम शुरू करते हैं आयत नंबर 100 189 से। अच्छा, ये आयत भी यस अलूनका से शुरू हो रही है। तो कुरान पाक में 14 आयत हैं जो यस अलूनका से शुरू होती हैं, जिसमें सहाबा कराम क्वेश्चन पूछते थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, तो वो सवाल करते हैं। ठीक है, तो इससे ये भी पता चलता है कि सहाबा कराम कितने गौर व फिक्र से कुरान को समझते थे, पढ़ते थे। आज हमारे हाल जो है इसके बिल्कुल बरक्स है, लेकिन अल्लाह ताला हमें गौर व फिक्र करने वाला बना दे। कोशिश तो हम कर रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। यस अलूनका, सॉरी कहाँ चला गया। यस अलूनका वो सवाल करते हैं, यसअलूना वो सवाल करते हैं, या फिर मुदारिक है का आपसे, यानी कि से रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, अनिल बारे में, अहिल्ला चांदों के, हिलाल की जमा हिल्ला अहिल्ला, चांदों के बारे में आपसे सवाल करते हैं। कुल कह दीजिए हिया वो मवाक़ीत, वक्त की जमा मवाक़ीत के वो औकात हैं, लिन्नासी लोगों के लिए, वल हज और हज, व और लैसा नहीं है, अलबिर्रु नेकी, बी अन ये के तू के तुम आओ, अलबुयूता बैत की जमा बुयूत के तुम आओ घरों में, मिन से ज़ुहूरिहा ये जमा है ज़ोहर की, यानी कि पीठ, तो पीठों से या पिछवाड़े से, हा उन घरों की, वलाकिन और लेकिन, अलबिर्रा नेकी है, मन जो इत्तका तकवा इख्तियार करे, परहेजगारी करे, व तू और आओ तुम, बुयूता घरों में, मिन से अबवाबी दरवाजों, यानी कि बाब की जमा अबवाब, हा घरों के दरवाजों से, वत्तकू और डरो, अल्लाह अल्लाह से, लअल्ला ताकि तुम तुफलिहून तुम फलाह पाओ। पहले बहुत जगह पे आया कि लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम बचो, ताकि तुम डरो, ताकि तुम तकवा इख्तियार करो। यहाँ पर आया ताकि तुम फलाह पाओ। देखिए यहाँ पर उन्होंने सवाल किया था कि वो आपसे एक सवाल करते हैं कि चांदों के बारे में। क्या सवाल था? ये चांद जो है ये एक कैलेंडर है अल्लाह ताला का। चांद की घटती बढ़ती जो उसकी स्टेजेस हैं, जैसे जब चांद शुरू होता है, जब महीना, तो ये महीना शुरू होता है तो चांद बहुत बारीक होता है, जिसको क्रेसेंट शेप में, कि बाज़ तो नज़र भी नहीं आता, बिनॉक्यूलर यूज करना पड़ता है, तो वो क्रेसेंट शेप है जो कि ये शो करता है, ये बताते हैं कि महीना शुरू हो गया है।
پھر لائک فیو ڈیز، ایک ویک کے بعد وہ تھوڑا اور موٹا ہو جاتا ہے، اس کی تھکنیس بڑھ جاتی ہے، تو جس کو جو ہے اپنا کمر کہا جاتا ہے. پھر مڈ آف دا منتھ جو ہے وہ فل مون ہوتا ہے جس کو بدر کہا جاتا ہے. تو یہ اسٹیجز ہے. پھر اس کے بعد وہ پھر گھٹنا شروع ہوتا ہے اور پھر اینڈ آف دا منتھ ختم ہو جاتا ہے. تو یہ ہے مہینے کا شروع ہونا اور کون مہینے کا کون سا ٹائم پیریڈ ہے، منتھ مڈل ہے یا اینڈ آف دا منتھ ہے. تو یہ چاند کی گھٹنے بڑھنے کی صورت جو ہے یہ کیا بتاتا ہے آپ کو، وہ اوقات بتاتا ہے. اور پھر فرمایا لوگوں کے لیے، تمام لوگوں کے لیے، جیسے دیکھیں یہ کیا نام ہے، سورج کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں کہ بیفور سن رائز فجر، بہت ساری نمازوں کے ٹائمنگز ہماری سورج کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے بتائیں کہ جیسے سورج طلوع ہونے سے پہلے فجر، پھر اس کے بعد جب طلوع ہو جائے پھر وہ تھوڑی دیر کے بعد پھر نفلی نمازیں جو ہے اشراق اور چاشت، اور پھر جب وہ بالکل ڈھلنے لگے تھوڑا سا بھی تو اس کے بعد ظہر، پھر اس کے بعد اور ڈھلے تو عصر، پھر جب سن سیٹ ہو جائے تو مغرب، اور اس کے بعد رات عشاء. تو جیسے نماز کے ٹائمنگز ہمارے سورج کے ساتھ ہیں، تو اسی طرح یہ کیلنڈرز ہیں اللہ تعالیٰ کے، چاند کا لونار کیلنڈر جو ہے وہ یہی ہے نا. تو اس کی دوسری مطلب یہ ہمارے لیے اوقات اور دن اور وقت اور مہینے معلوم کرنے کے لیے ہیں. تو جو ان پڑھ جاہل، جس کو کچھ پڑھنا بھی نہیں آتا، جس کے پاس گھڑی بھی نہیں ہے، تو وہ بھی ان اوقات سے، اس وقت بھی جب یہ اس وقت بھی کوئی گھڑیاں تو نہیں تھی رائٹ، تو اس وقت بھی یہ جو اللہ تعالیٰ کی کیلنڈرز ہیں جو اللہ تعالیٰ نے یہاں بتائیں کہ ان سے کہہ دیجئے کہ چاند کا گھڑنا بڑھنا جو ہے اس کی سٹیجز جو ہیں یہ اوقات شو کرتے ہیں لوگوں کے لیے. والحج، اور حج. اب یہاں پر ایک خاص حج کا کیوں ذکر کیا گیا ہے؟ دیکھیں کیونکہ نماز روزہ جو بھی جو پلرز ہیں اسلام کے، وہ نماز روزہ زکوٰۃ یہ سارے تو ہم کہیں پہ بھی کر سکتے ہیں، کہیں پر بھی ہو سکتے ہیں، لیکن حج جو ہے یہ ایک اسپیسیفک ٹائم میں ہوتا ہے اور اسپیسیفک جگہ پہ ہوتا ہے رائٹ. تو اس لیے حج کا خاص بتایا گیا ہے، اور کہ حج کا جو ہمیں پتہ چلے کہ حج کا مہینہ کون سا ہے اور کون سی تاریخیں، تاکہ ہم اس میں حج پرفارم کر سکیں. کیونکہ اس وقت جو قریش مکہ کے جو لوگ تھے ان میں یہ بہت زیادہ سپرسٹیشیس تھے. وہ کہتے ہوتے تھے کہ ان کے دماغ میں یہ خیال تھا کہ اگر چاند کی فلانی تاریخ ہوگی تو یہ برکت والی ہے، اگر شروع میں ہوگا برکت ہے، اگر فلانی تاریخ ہے تو یہ ہمارے لیے بہتر نہیں. تو یہ ساری سپرسٹیشیسنس اللہ تعالیٰ نے ختم کر دی کہ چاند کا بڑھنا گڑنا اس کے علاوہ کچھ نہیں، کہ یہ اوقات بتاتے ہیں لوگوں کے اور حج کے بارے میں. اور وہ چاند گرہن کو بھی بہت اس طرح غلط تصور کرتے تھے، وہ ہم آگے پڑھیں گے بتائیں گے انشاءاللہ. اور لیسا نہیں ہے البر نیکی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ آیت سے کیا پتہ چلتا ہے کہ قریش مکہ جو تھے یہ بھی حج تو کرتے تھے رائٹ، لیکن ان کا جو انہوں نے مذہب ابراہیم علیہ السلام کی مذہب کو بہت زیادہ ڈسٹارٹ کر دیا ہوا تھا، اپنی اس میں خرابیاں کر دی تھیں بدعات. تو یہ ان کے دل میں یہ تھا کہ جب یہ احرام پہن کے گھر سے نکل جاتے اور پھر ان کا کسی وجہ سے بھی ان کو گھروں میں داخل ہونا پڑتا، تو یہ کہتے تھے کہ یہ بہت گناہ سمجھتے تھے کہ اس کے دروازوں سے انٹر ہوں. تو یہ پچھواڑوں سے پھلانگ کر گھروں میں داخل ہوا کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ نیکی یہ نہیں ہے کہ تم گھروں کے پچھواڑوں سے داخل ہو، بلکہ نیکی کیا ہے؟ پرہیزگاری نیکی ہے. اور پھر فرمایا کہ گھروں کے اندر سے آؤ، اور نیکی کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرو. اور کیوں؟ دیکھیے اس لیے کہ تمہارا فائدہ ہے، تاکہ تم فلاح پاؤ. فلاح کی ضرورت کس کو ہے؟ ہم لوگوں کے نا، لوگوں کو فلاح کی ضرورت ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تاکہ تم فلاح پاؤ. وقاتلو، اور لڑو، فی میں سبیل، راستے کے، اللہ کے، الذین جو، یقاتلو وہ جو لڑتے ہیں، کم تمہارے ساتھ، اور لا نہیں تعتدو، ہم پہلے بھی یہ الفاظ پڑھ چکے ہیں، عداوت جو ہم نے کہا تھا، اور نہ زیادتی کرو. نہ بے شک اللہ تعالیٰ لا نہیں، یحبو پسند کرتا، المعتدین زیادتی کرنے والوں کو. اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فوراً ہی دیکھے، پہلے حج کے ابھی ہم نے جو پڑھے لاسٹ ویک میں، اس میں رمضان کی بات پڑھی، پھر اس کے بعد جو ہے ہم نے حج کے بارے میں پڑھا، اور اب فوراً جو ہے یہاں پر جہاد کی بات آ گئی، لڑائی کی بات آ گئی، مطلب
تو اس میں کتنی خوبصورت ہے کہ اگر ہم دیکھیں اس کا پیٹرن تو چلیے آگے جا کے ہم بتاتے ہیں، پھر آپ کو زیادہ اچھا سمجھ آئے گا. چلیے ابھی بتا ہی دیتے ہیں کہ پیٹرن دیکھیں کہ مطلب کہ یہ مدینہ میں نازل ہو رہی ہے سورہ، اور ابھی 13 پیریڈز کا ٹائم جو گزر چکا ہے جس میں مسلمانوں نے کوئی جنگ نہیں کی، رائٹ. اب چونکہ جو ہے تم لوگوں کو مسلمانوں کو مکہ جو تھا، حج مکہ میں ہوتا ہے، اور مکہ جو تھا کس کے زیر اثر تھا؟ مشرکین کے اثر میں تھا. تو اب ان سے یہ واپس لینے کے لیے مکہ، جہاں پہ اب حج مسلمان صحیح طرح کر سکے، ان کو وہاں پہ جنگ کرنی پڑے گی، ان کے ساتھ لڑائی کرنی پڑے گی. تو اس میں فرمایا کہ اب تم اللہ کے راستے میں لڑائی کرو، اور جو ہے کیونکہ لڑائی کرنے کے لیے تمہیں صبر کی ضرورت ہے، اور صبر سکھایا کیسے؟ روزہ رکھ کر. تو یہ ہے پیٹرن کہ پہلے اللہ تعالیٰ نے کس طرح آیات نازل کی اور کیسے ہمیں پریپیئر کیا مسلمانوں کو. تو اگر تو اللہ کی یہ ہے اللہ کے راستے میں لڑائی کرنا، کہ کیونکہ ان لوگوں کے ساتھ جنہوں نے تمہارے ساتھ لڑائی کی تو تم بھی ان کے ساتھ لڑائی کرو، لیکن فرمایا کہ زیادتی مت کرو، کیونکہ زیادتی کرنے والا اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں. کیونکہ مشرکین مکہ جو تھے وہ زیادتی کیا کرتے تھے کہ جب کسی کو قتل کرتے تو اس کی باڈی کو مسلح کرتے، اس کے باڈی آرگنز کو کاٹتے اور اس کو بہت زیادہ ٹارچر کرتے تھے. تو اس چیز کو اللہ تعالیٰ نے بالکل منع کر دیا کہ اگر لڑائی بھی کرو، کیونکہ باڈی اللہ تعالیٰ کو بلانگ کرتی ہے، تو اس کی بے حرمتی مت کرو، زیادتی مت کرو. جتنا تم سے، اس سے یہ بھی رول ہے کہ اگر کوئی ہمارے ساتھ زیادتی کرے تو ہم بدلہ لے سکتے ہیں، لیکن جتنا زیادتی ہوئی ہے اس سے زیادہ کبھی بھی نہیں. اور پھر فوراً بتا دیا کہ تقویٰ کیا ہے نا، کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہیں. تو فوراً فرما دیا کہ بے شک اللہ تعالیٰ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. وَاقْتُلُوهُمْ، اور تم لڑو، ہم ان سے، حیث جہاں، ثقفتموہ جہاں تم پاؤ، ہم انہیں، وَخْرِجُوا اور نکالو ان کو، وَخْرِجُوا اور نکالو، ہم ان کو، خرجا نکالنا، نکالو ان کو، من سے، حیث جہاں، اخرجو نکالا انہوں نے، تم کو. والفتنۃ، اور یہ سارے جو ہیں بڑے خوبصورت، دیکھیں ورڈز جو ہیں نا وہ روٹ لیٹرز وہی رہتے ہیں، لیکن اس کے جو معنی بدل جاتے ہیں شروع کے الفاظ، مطلب کہ زیر زبر دمہ سے. تو یہاں پہ ہے کہ اخریجو جیسے نکالا انہوں نے، تمہیں، والفتنۃ اور فتنہ، اشد زیادہ ہے، بہت شدید ہے، مینل سے، قتل سے. ولا اور نہ، تقاتلو تم لڑائی کرو، ہم ان سے، عندہ نزدیک، المسجد الحرامی مسجد حرام کے، حتیٰ یہاں تک کہ، یقاتلو وہ لڑائی کریں، تم سے، فی ہی اس میں، یعنی کس میں، ہی کی ضمیر کس کی طرف ہے؟ مسجد حرام کی. فَإِن پس اگر، قاتلو وہ قتل کریں یا لڑائی کریں، تمہارے ساتھ، قاتلوہم تو، فَقْتُلُوهُمْ تو پس تم بھی لڑائی کرو ان کے ساتھ. کذالک اسی طرح سے، جزاء بدلہ ہے، الکافرین کافروں کا. یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اب جو ہے نا قتال کا، دیکھیں 13 ایئرس کا پیریڈ مکہ میں، کوئی اللہ تعالیٰ کا کیا حکم تھا؟ کفو بایدیکم، اپنے ہاتھوں کو باندھ کے رکھو. کوئی انہوں نے مسلمانوں کے اوپر، رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ اتنی زیادہ زیادتیاں کی، اتنا ظلم و ستم کیا مسلمانوں پر، حتیٰ کہ ہجرت کرنی پڑی، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ہجرت کرنی پڑی، لیکن وہاں پر ہاتھ اٹھانے کی اللہ تعالیٰ نے حکم نہیں دیا تھا، تو کوئی بدلہ نہیں لیتے تھے. لیکن اب یہ جو ہے چونکہ اب مدینہ آئے ہیں، اور اب مسلم امت جو ہے بنا دی گئی ہے، امت وسط بھی بنا دیا گیا، اور اپنی ایک آئیڈینٹی بنا دی گئی ہے. تو اب یہ حکم دیا گیا ہے کہ اگر کوئی آپ کے ساتھ لڑائی کرے تو آپ بھی اس کے ساتھ لڑائی کرو، اور جیسے انہوں نے تمہیں مکہ سے نکالا، تم بھی ان کو یہاں سے نکالو. کہاں سے نکالو؟ مکہ سے نکالو، تاکہ یہ مکہ میں آ کر کے مسلمانوں کے انڈر ہو، اور مسلمان اس حج کا صحیح جو طواف کرنے کا حق ہے وہ پورا کر سکیں، رائٹ.
تو یہاں پہ یہ بتا دیا، لیکن پھر بھی فرمایا کہ حد سے تجاوز نہ کرو، اگر انہوں نے تمہیں قتل لڑائی کرے تو تم بھی اپنا لڑائی کر کے ان کو، جیسے انہوں نے تمہیں نکالا تمہارے گھروں سے، تم بھی ان کو نکالو، اور پھر یہی بدلہ ہے ان کافروں کا کہ وہ یہاں سے نکل جائیں۔ دیکھیں ہمارے اسلام میں جو جنگ ہے یہ دو وجوہات سے کی جا سکتی ہے، جو ایک تو جب انسان کوئی آپ پہ اٹیک کرے تو ڈیفینڈ کرنا ہے اپنے آپ کو، ٹھیک ہے، اور دوسرا کہ اللہ کا نام، کیونکہ یونیورس بلانگس ٹو اللہ سبحانہ تعالیٰ، اللہ کا نام بلند کرنے کے لیے جو ہے اس کے نام بھی اسی کا ہونے چاہیے، لیکن کبھی یہ نہیں ہے کہ کسی کو زبردستی کسی کو اسلام قبول کرنے کے لیے تلوار کے بیس پہ کسی کو کہا کو بھی ایک مثال نہیں ملتی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں کہ کسی کو زور زبردستی سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام قبول کروایا ہو۔ جتنی بھی وارز ہوئی ساری ڈیفینسو وارز تھیں، مدینہ میں آ کے، مکہ میں تو کوئی وار نہیں ہوئی، مدینہ میں جنگ احد، جنگ بدر، جنگ احد، جنگ خندق، جو بھی آپ جنگیں لیتے ہیں وہ ساری ڈیفینسو وارز تھیں ایکسیپٹ غزوہ تبوک جس میں فرض عین تھا کہ سب لوگوں کو نکلنے کا حکم تھا، لیکن وہ بھی جو رومنس کے اگینسٹ ہونی تھی، جب پتہ چلا کہ یہ دے آر گوئنگ ٹو اٹیک آن مسلمس تو یہ اسٹیپ لیا تھا، لیکن وہ بھی پھر اس کی بھی بہت خوبصورت ہسٹری ہے، وہ جنگ ہوئی نہیں اور ختم ہو گئی تھی۔ تو یہ بات یہاں پر کہی گئی ہے کہ اگر وہ آپ کے ساتھ جو ہے جنگ کرنے کا حکم دی گیا، لیکن آج کی دیکھیں یہ جو آیت ہے نا، اتنا حصہ کہ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثَ ثَقِفْتُمُوهُمْ کہ جہاں تم قتل کرو انہیں جہاں تم پاؤ انہیں، یہ اتنی مس کوٹڈ آیت کا پورشن ہے جس کو نان بلیورز بہت زیادہ مس یوز کرتے ہیں، اور ایون ہو سکتا ہے کہ مسلمان جن کو قرآن کا اتنا نہیں پتا وہ بھی اس کو مس کوٹ کرتے ہوں کہ یہ تو کہا گیا کہ جہاں تم کہیں پاؤ تم انہیں قتل کرو۔ ایون مجھے بھی پوچھا گیا تھا تو یہاں پہ جاب پہ، تو یہ بات بہت مس انڈرسٹوڈ والی بات ہے۔ یہ بات کہاں کی ہے؟ بیٹل فیلڈ کی بات ہے، کہ بیٹل فیلڈ میں پہلے تو جنگیں بیٹل فیلڈ میں ہوتی تھی، کہ جب بیٹل فیلڈ میں کوئی آپ کے اوپر اٹیک کرے گا تو آپ بھی تو اس کے اوپر اٹیک کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ تو یہ اس وقت کی بات ہے کہ بیٹل فیلڈ میں تم، کیونکہ دو آرم فورسز اپوزٹ ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہے نا، آج کی تو جنگ ہے ہی نہیں، یہ تو اس وقت آمنے سامنے جو بیٹل فیلڈ کی جنگ تھی یہ اس کی بات ہو رہی ہے۔ آج کی جنگ کیا، آج کا جہاد کیا ہے؟ قلم سے، تاکہ تم قلم سے لوگوں کو ایجوکیٹ کرو، لوگوں کو بتاؤ کہ اسلام ہے کیا، کہ یہ فوبیا ختم ہو، لوگوں کو ہم سب ایمبیسیڈرز ہیں اللہ تعالیٰ کے اسلام کے، ہمارا ایٹیٹیوڈ، ہمارا اخلاق، ہمارا دوسروں سے ڈیلنگز اتنی اچھی ہونی چاہیے کہ پتہ چلے کہ امت وسط ہے کیا، اسلام چاہتا کیا ہے، اسلام پیغام کیا دیتا ہے، قرآن کا پیغام کیا ہے۔ افسوس کہ ہم ان چیزوں کو، تو آج کا جہاد صرف قلم کا جہاد کا مطلب کیا ہے؟ کوشش، اٹ موسٹ ایفرٹس۔ اگر ہم کوئی آج یہ بھی جو بھی پڑھ رہے ہیں یہ بھی تو ہم اپنا ٹائم لگا رہے ہیں، اپنے ایفرٹس لگا رہے ہیں، تو یہ بھی تو وہی بات آ جاتی ہے نا۔ تو یہاں پر جو کہا گیا ہے کہ جنگ کرو ان کے ساتھ، تو یہ بیٹل فیلڈ کی بات ہے کہ آپ کے اوپر کوئی زیادتی کرے، آپ کو جیسے نکالا گیا تم بھی اب ان کو ان کے گھروں سے نکالو، اور جیسے انہوں نے تمہیں نکالا، یہی بدلہ ہے کافروں کا۔ دیکھیں کافروں بدلہ لینے کی تو ہر ایک کو اجازت ہے، رائٹ؟ فَإِن پس اگر وہ باز آ جائیں، دیکھیں آگے بھی تو پڑھے نا، فَإِنَّ اللَّهَ تو بے شک اللہ تعالیٰ غفور الرحیم بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ اگر کوئی آپ سے جنگ کرنے کے لیے سیز فائر کر دے تو تم بھی سیز فائر کر دو، پھر کوئی بہانہ نہیں ہے کسی کے اوپر قتل کرنے کا۔ لیکن یہ جو بتایا نا کہ کیوں قتل کرو، تاکہ فتنہ ختم ہو۔ فتنہ قتل سے بھی زیادہ خراب ہے۔ وہاں یہ کتنی خوبصورت بات ہے، اگر آپ اس کی ڈیپتھ میں جائیں دیکھیں فتنہ کیا ہوتا ہے، کہ فساد پھیلانا، کہ غلط جو ہے
प्रोपेगेंडा करना, इस्लाम को गलत पैगाम देना, या कोई भी किसी भी किस्म का फितना ले लें, किसी को फॉर नो रीजन परसिक्यूट करना, किसी के ऊपर जुल्म और ज्यादती करना, ये क्या है? ये फसाद है ना। तो अल्लाह ताला चाहते हैं कि कत्ल तो एक बंदे का होता है, राइट, मान, लेकिन जो फितना ये पूरी सोसाइटी को खराब करता है, पूरी सोसाइटी करप्ट होती है। तो ये है फितना, कि फितना कत्ल से भी ज्यादा खराब है। इसलिए जो है अल्लाह ताला ने ये बैटलफील्ड में लड़ाई करने की इजाजत यहाँ पर जो दी है। ये नहीं कि जाके तुम बॉम्ब ब्लास्ट करो और सबको मार दो, सिविलियंस को मारने की तो कहीं पे भी इजाजत नहीं है, सिर्फ आमने सामने जो जंग हो रही है उसकी बात हो रही। वक़ातिलूहुम, और कत्ल करो हम उनसे, हत्ता यहाँ तक के ला ना तकूना रहे फितनतुन, कोई फितना, व यकून दीनु, और हो जाए दीन, लिल्लाही, पूरे का पूरा, लिल्लाही, अल्लाह के लिए। फ़इन तहु, फिर अगर वो बाज आ जाए, फला, पस ना उदवाना, तुम ज्यादती करो, इल्ला, मगर, अला ज़ालिमीन, जालिमों पर। यहाँ पर भी वही बात यहाँ पर दोबारा बताई गई है कि अल्लाह की राह में जिहाद करो, अल्लाह का पैगाम आम करो, अल्लाह के बारे में सब पूरी दुनिया को पता हो, पूरे इंसानों को पता हो, क्योंकि रब वो सबका है, सिर्फ हमारा रब नहीं है, सबका रब वही है। सबको अल्लाह के बारे में पता हो, अल्लाह के अहकामात के बारे में पता हो, ताकि क्योंकि पूरी यूनिवर्स बिलोंग्स टू अल्लाह सुब्हान ताला, तो अल्लाह ताला की वहदानियत का सबको पता हो, और ये इस वक्त तक लड़ाई करो, और ताकि उसका दीन पूरे का पूरा कायम हो जाए। लेकिन फिर भी अगर लोग इससे दूसरे बाज आ जाए, तो फिर कोई तुम्हारे साथ भी किसी के ऊपर ज्यादती करने का कोई हक नहीं है, मगर जालिमों पर अगर कोई आपके साथ जुल्म करे तो फिर जुल्म का बदला तो लेना ही पड़ेगा, राइट। अशारुल हरामु, शाहरु कहते हैं महीने को, अल हरामु, हुर्मत वाला, बी, बदले, अशारी, महीने के, अल हरामी, हुर्मत वाले के, वल हुरुमातु, और हुर्मतों का किसास बदला है। फमन, पस जो कोई एअतदा, ज्यादती करे, अलैकुम, तुम पर, फ़अतदू, तो फिर तुम भी ज्यादती करो, व अलैहि, ऊपर उसके, बिमिस्ली, अलैहि, ऊपर उसके, बिमिस्ली, मानिंद उसके, मातदा, मा जो एअतदा, ज्यादती की, अलैकुम, तुम पर, वत्तकुल्लाह, वत्तकू, और डरो, अल्लाह, अल्लाह से, वअलमू, और जान लो, अन्ना, बेशक अल्लाह, अल्लाह, मा, साथ है, अलमुत्तकीन, परहेजगारों के। यहाँ पर भी वही बात बताई गई है, क्योंकि अशार, देखिए जब से दुनिया बनी 12 महीने थे, इसी तरह उनके अरब के पास भी 4 महीने ये हुर्मत वाले महीने कहते थे, जो कि ज़िलक़ाद, ज़िलहज, और ज़िलक़ाद, मुहर्रम, ज़िलहज, मुहर्रम, और फिर रजब। तो इन महीनों को वो कहते थे कि ये हुर्मत वाले महीने हैं, इसमें वो ना कोई चोरी करते थे, ना डकैती, बड़े अमन वाले महीने होते थे। तो ये हुर्मत वाले महीने में कोई किसी से बदला नहीं लेता था, इवन अगर कोई किसी का बाप कातिल भी हो और सामने आ जाए तो उसको भी छोड़ दिया जाता, उससे भी बदला नहीं लिया जाता था। तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि हुर्मत वाले महीने के बदले हुर्मत वाला महीना है, और उसमें, लेकिन अगर कोई इन हुर्मतों वाले महीने भी आप पे कोई ज्यादती करे तो फिर उसका बदला भी लेना होगा। हुर्मत वाले महीने में जैसे उसने ज्यादती किया, आपको भी उसका बदला लेना होगा। और लेकिन जितनी ज्यादती ये मानिंद उसी के ज्यादती, उतनी ज्यादती उसके साथ बदला लेना होगा। और अल्लाह ताला से डरो, बेशक अल्लाह ताला परहेजगारों के साथ है, जो अल्लाह से डरते हैं, अल्लाह ताला उनका मददगार है। वअनफिकू, अब देखिए यहाँ पर इन्फाक की बात आ गई, क्योंकि जब इंसान जंग की हालत में होता है या कोई कलम की से जिहाद कर रहा है, तो हर चीज में पैसे की जरूरत होती है। तो पैसा मतलब कि अगर हम आज कलम के साथ कर रहे हैं तो उसकी पब्लिकेशंस में, उसकी बुक्स में वी नीड मनी। इसी तरह कोई जंग की हालत में है, अल्लाह ताला के ज़ाती आपके साथ करें, तो आप कोई जंग की हालत में, तो उसको भी वेपन्स भी चाहिए, उसको ट्रेनिंग भी चाहिए, उसके लिए मनी चाहिए। तो यहाँ पर अल्लाह ताला उस माल को खर्च करने के बारे में अब हिदायत दे रहे हैं, अहकामात दे रहे हैं। वो अनफिकु, ये सारे जो हैं अहकामात क्या है, अमर की सीगे में आ रहे हैं, कमांड है।
خرچ کرو فی میں سبیلی راستے کے اللہ کے اور لا نہیں تلقو تم ڈالو بھی ایدیکم اپنے ہی ہاتھوں سے بھی ساتھ ایدی ہاتھوں کے کم اپنے الا طرف تہلکہ لام کاف اس کے روٹ لیٹرز ہیں ہلاک کیا جاتے ہیں کہ اور خرچ کرو اللہ کے راستے میں اور نہ ڈالو تم اپنے ہاتھوں اپنے آپ کو ہلاکت کی طرف وَأَحْسِنُوا اور نیکی کرو احسان کرو ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ یحب بہت پسند کرتا ہے محسنین نیکی کرنے والوں کو. یہاں پہ کہ دیں سب سے زیادہ جو خرچ کرنے کی بات ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں اللہ تعالیٰ کا دین کے کام آگے بڑھانے میں جو مال خرچ کیا جائے اس کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ انفاق فی سبیل اللہ ہے، اللہ کا دین قائم کرنے کے لیے. جیسے ابھی ہم نے کہا، ابھی آپ کو بتایا، تو جو نہیں خرچ کرتا اللہ تعالیٰ کے اس حکم کو سے نہیں روگردانی کرتا اور نہیں خرچ کرتا، تو یہ اللہ تعالیٰ نے کیا نے فرمایا کہ وہ اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں ہلاکت میں ڈال رہے ہیں. اور پھر فرمایا کہ احسان کرو. احسان کیا ہے؟ کسی چیز کا بدلہ اس سے زیادہ بڑھ کر دینا، یہ ہے احسان. تو اس پہ جو ہے اللہ بڑی خوبصورت حدیث ہے جبرائیل علیہ السلام سے، جسے ام السنہ کہا جاتا ہے. اس میں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 سوال کیے. اس میں پہلا تھا اخبرنی عن الاسلام، کہ مجھے آپ اسلام کے بارے میں بتائیے. دوسرا سوال تھا اخبرنی عن الایمان، کہ مجھے ایمان کے بارے میں بتائیے. اور تیسرا کہ ایمان کیا ہے. اور تیسرا سوال انہوں نے کیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اخبرنی عن الاحسان، کہ احسان کے بارے میں بتائیے کہ احسان کیا ہے. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے احسان کے بارے میں فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. احسان یہ ہے کہ تو اللہ کی عبادت ایسے کرے گویا تو اللہ کو دیکھ رہا ہے، اور اگر تجھے یہ کیفیت حاصل نہ ہو تو ایسی عبادت کرے، ایسے خیال، کم از کم یہ خیال کرے کہ تجھے اللہ دیکھ رہا ہے. تو دین کے سارے کام یہ ہے احسان. تو کسی کو اس کے حق سے زیادہ دینا یہ ہے احسان. اور پھر فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ بے شک اللہ تعالیٰ محسنین احسان کرنے والوں کو بہت پسند کرتا ہے، کیونکہ دین کے سارے کام، عبادات، انفاق، جہاد فی سبیل اللہ، یہ ساری کیفیات جو ہیں یہ ایسے اخلاص کے ساتھ ہوں کہ جیسے میں اللہ کو دیکھ رہی ہوں. اگر یہ کیفیت نہیں آتی تو کم از کم یہ تو ضرور آئے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. تو یہ ہے احسان. تو اللہ تعالیٰ ہم یہاں پر دعا کر لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں احسان کرنے والوں میں شامل فرما لے، کیونکہ اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے. وَأَتِمُّ الْحَجَّ. اچھا، یہاں پر جو ہے حج کے بارے میں آیات نازل ہو رہی ہیں. میں تھوڑا سا پاز کر کے دیکھتی ہوں کہ کتنا ٹائم ہو گیا ہے، تو پھر ہم کنٹینیو کریں گے، ادروائز پھر ہم آگے کر لیں گے. جسٹ اچھا، تو یہاں پر شروع ہو رہے حج کی آیات. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وَأَتِمُّ اور پورا کرو. تمام جو ورڈ ہے تامیمی اسی سے ہے. پورا کرو الحج حج والعمرہ اور عمرہ للہ، عمرہ للہ اللہ کے لیے. فاپس ان اگر تم کھیل لیے جاؤ، فما پس نہ تیسرا میسر ہو، من الہدی کوئی قربانی سے، ولا تحلقو اور نہ حلقہ تحلقو تم منڈواؤ، رؤوسا اپنے سروں کو کم اپنے، را حمزہ سین اس کے روٹ لیٹرز ہیں، را الف سین یا حمزہ سین، حتی یہاں تک کہ یب لوگا پہنچ جائے الحدیو ہدی کا جانور، قربانی کا جانور، محلہ اپنی حلال ہونے والی جگہ پر. فمن پس جو کانا ہو منکم تم میں سے، مریضن کوئی مریض، او یا بہی اس کو اذن کوئی تکیزہ ہو یا ساتھ
کسی ایزا کے یعنی کہ کوئی تکلیف ہو، من سے رأس ہی سر اس کے، ففدیتن تو فدیہ ہے یا بدلہ ہے، من صیامن روزوں سے، او یا صدقتن صدقہ خیرات ہے، و نسکن یا او نسک او یا نسکن قربانی ہے یا ذبح ہے، فَإِذَا پس جب امن تمہیں امن میں آ جاؤ، فمان پس جو کوئی تمتع فائدہ اٹھا لے، بالعمرتی عمرے سے، الی الحجی ساتھ حج کے، فمس تیسرا پس جو کچھ تیسرا میسر ہو، من الحدی قربانی سے، فمن پس جو لم نہ یجد پائے، فصیامو تو روزے رکھے، ثلاثتن 3 ایامن دنوں کے، فی الحجی حج کے دنوں میں، وسبعتن اور 7 اذا جب رجعتم لوٹو، رجع لوٹنا، تم لوٹو تم، تل کا یہ اشاراتن 10 ہوئے، کاملہ پورے، ذالکہ یہ لمن اس کے لیے جو لم یکن جو نہ ہوں، اہلہ جس کے اہل، حاضر المسجد الحرامی حاضری رہنے والے، المسجدی مسجد، حرامی حرام کے، واتقوا اللہ اور ڈرو اللہ سے، وعلموا اور جان رکھو، ان اللہ بے شک اللہ تعالی، شدید العقاب بہت سخت ہے عذاب دینے میں۔ یہاں پر حج کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ حج اور عمرے کی جب تم نیت کرو، کیونکہ نیت اور یا حج کیا ہے، جیم جیم، اس کا مطلب ہے ارادہ کرنا، تو حج اور عمرہ کی ایک نیت ہوتی ہے کہ انسان کا ارادہ ہوتا ہے کہ میں نے عمرہ کرنا ہے یا حج کرنا ہے، تو جب تم عمرہ کرو اللہ کے لیے تو پھر تم اس کے لیے اپنے ارادے کو پورا کرو، اور پھر لیکن اگر تم نکلے ہو حج یا عمرے کی نیت سے تو اور راستے میں اگر گھیر لیے جاؤ یا کسی بھی وجہ سے تمہیں روک لیا جائے، جیسے صلح حدیبیہ کے وقت میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے 1400 ساتھیوں کو لے کے نکلے تھے عمرہ کرنے کے لیے، تو راستے میں قریش کے لوگ ان کے ساتھ ہدی کے جانور بھی تھے، تو ان کو آگے جانے سے قریش کے لوگوں نے روک لیا اور آگے نہیں جانے دیا، جبکہ انہوں نے بہت کہا کہ ہم صرف عمرے کی نیت سے جا رہے ہیں، بٹ ان کو روک لیا تھا۔ تو اگر ایسی، اور پھر جب صلح حدیبیہ ہوئی تھی، تو اگر کسی بھی وجہ سے تم حج یا عمرے کے ارادے سے نکلے اور نہیں تم پہنچ سکے ادھر، تو پھر تم کیا کرو، اور تم راستے میں روک لیے جاؤ، تو جو بھی تمہارے پاس میسر ہو تو تم اس کی قربانی کرو، اور پھر اس کے بعد کیونکہ جو سر منڈوانا ہوتے ہیں حج کے مناسک کے حج میں یہ ہوتا ہے نا کہ جب ہم قربانی کر لیتے ہیں پھر اس کے بعد آدمی اپنے سر شیو کرواتے ہیں، تو وہی بات ہے کہ پھر تم قربانی کرو اور پھر تم اپنے سر منڈوا لو اور احرام کھول دو۔ اچھا، اگر اور جب تک اتنا ٹائم اگر کوئی ساتھ جانور لے کے جا رہے اور یہاں ہم وہاں سے جو اس کے قریب قریب رہتے ہیں وہ ساتھ قربانی کے جانور لے کے جا رہے ہیں اور راستے میں جانوروں کو جانے دیا اور ان کو روک لیا، تو پھر جب تک جانور اپنی حلال ہونے کی جگہ، ذبح ہونے کی جگہ یعنی کہ مکہ معظمہ، موسٹ آف دا مفسرین سیٹ کہ اس سے مراد مکہ معظمہ کے کہ جب تک وہ وہاں تک نہ پہنچ جائیں اس وقت تک سر نہ منڈواؤ، لیکن اگر جب وہ وہاں پہنچ جائیں اس کے بعد پھر تم اپنے سر شیو کروا کے اور پھر تم احرام اتار دو۔ لیکن اگر کوئی کسی کو سر میں کوئی تکلیف ہو گئی ہے، کوئی زخم آ گیا ہے یا کوئی بھی وجہ ہے کہ جس میں سر منڈوانا، سر شیو کرنا ضروری ہے اس ٹائم پیریڈ سے پہلے کہ یعنی کہ جب سے جانور وہاں تک پہنچے، تو پھر تم اگر کوئی تکلیف ہو گئی ہے تو پھر تم اپنے سر منڈوا لو، لیکن فدیے کے طور پر، کفارے کے بیس پر تم اس کو جانور قربان کر دو۔ اس کو کہا گیا ہے اس فدیے کو کیا دم احسار کہتے ہیں، دم جو دیتے ہیں نا اس کو دم احسار کہا جاتا ہے۔ تو پھر تم قربانی کر دو جو بھی جانور تمہیں میسر ہو، لیکن کفارے کے طور پر تمہیں جو ہے 3 روزے رکھنے پڑیں گے، اور 3 روزے رکھنے پڑیں گے حج اگر
बस जो कोई ना पाए, अच्छा अगर किसी के पास जो भी मैसर हो वो अपना जानवर कुर्बान कर दे, ठीक है। फिर अगर कोई तुम में से ये भी हो गया तो फिर उसको फिदिये के तौर पर अपना, यानी कि उसने सर उस वक्त से पहले मुंडवा लिया, अपना शेव करवा लिया, तो फिदिये के तौर पर 3 रोजे रखे, या जो एक सदका करे, खैरात करे, या फिर कुर्बानी करे एक बकरी की, ठीक है। इसको ये जो है ना सदका खैरात, ये क्या है कि 6 मिस्किनों को खाना खिलाना। तो फिर क्या, फिर कफारा क्या है कि या तो वो 3 दिन के रोजे रखे, ठीक है, या फिर 6 मिस्किनों को खाना खिलाए, या फिर एक बकरी कुर्बान करे, और इसको कहते हैं दमे जिनायत, ठीक है। फिर फरमाया फैजा, और जब फिर अगर जब तुम पूरा कर लो और तुम मतलब फायदा उठा लो, तुमने हज का आमिन फायदा उठा लिया, उम्रा तक पहुंच गए और हज तक पहुंच गए, और फिर जो भी तुम्हारे पास मैसर हो उसकी कुर्बानी करो। फिर अगर तुम्हारे पास जो है कुर्बानी नहीं कर सकते तो फिर तुम क्या करो, 3 दिन के रोजे रखो हज के दिनों में, और वो कौन कौन से दिन होंगे, 7, 8 और 9 ऑफ ज़िलहज, और फिर जो है 10 का नहीं रोजा रखेंगे क्योंकि उस दिन ईद होती है, यौम नहर, और बाकी दिन जो 7 दिन है वो जब तुम वापस पलटो अपने घरों में आराम सुकून से, तो फिर 3-7 रोजे और रखो ताकि 7 डेज का कफारा हो जाए कि कुर्बानी करने की। क्योंकि देखें इसलिए कि जब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेसत से पहले जो था ना, अरब के लोगों में एक उम्र मतलब कि एक ही एहराम में वो उम्रा और हज या एक साथ करने को गुनाह समझा जाता था। वो कहते थे कि ये काबे की तौहीन है। लेकिन जब तो उनके महीने क्या थे, हज के महीने शव्वाल, ज़िलक़ाद और ज़िलहज, रजब में वो उम्रा करते थे। तो ये बाहर के जो वहां पे रहने वालों के लिए तो मुश्किल नहीं था, लेकिन जो बाहर के आने वालों के लिए बहुत मुश्किल था। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मबूस हो के आए तो शरीयत मोहम्मदी में अल्लाह ताला ने आसानी कर दी कि और इस चीज का कि तुम एक ही नियत में तुम उम्रा भी कर सकते हो और हज भी कर सकते हो। इसके इस जमन में ये आसानी कर दी, और इसकी 3 सूरतें बता दी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। एक है कि जैसे हम हज उम्रे का हमने एहराम बांध कर निकले और हमने जाकर उम्रा किया और फिर उम्रे का एहराम कर उतार दिया, फिर 8 हिजरी को हमने हज का एहराम दोबारा बांधा, तो और फिर उसमें हज का पूरा किया। तो इस हज को हज तमत्तो कहते हैं, ठीक है। फिर दूसरा हज किरान उसको कहा जाता है कि जिसमें मतलब कि एक ही उम्रे का एहराम बांधा, पहले उम्रा किया फिर हज किया, और फिर उसको हज किरान कहा जाता है। तो इन दोनों हज में करने में कुर्बानी करनी जरूरी होती है। इसका फिर एक और तीसरा हज क्या होता है, हज इफराद कहा जाता है। इसमें सिर्फ मतलब कि हज का एहराम बांधकर सिर्फ हज किया, उम्रा नहीं किया जाता। इसमें कुर्बानी की जरूरत नहीं होती। तो इसमें अल्लाह ताला ने फरमा दिया कि जो कुर्बानी की ताकत नहीं रखता है या वो जो ना पा सके, जो जिसके पास नहीं है, तो वो फिर उसके लिए कफारा क्या बता दिया कि 3 दिन के रोजे वहां पे रखे हज के दिनों में, 7, 8, 9 को, और फिर 7 रोजे वो अपने घर वापस आकर रखे, जो पूरे 10 रोजे उसने कंप्लीट कर लिए। तो जब ठीक है, इस तरह 10 रोजे पूरे हो गए। और फिर फरमाया कि ये रियायत है उसके लिए जो इसके जो एहराम की हुदूद में नहीं रहते, उन लोगों के लिए रियायत है। यानी कि एक ही सफर में हज और उम्रे को जमा करने की रियायत अल्लाह ताला ने दे दी उनके लिए जिनके अहल मक्का मतलब कि हरम की हुदूद में नहीं रहते। और फिर फरमाया कि अल्लाह का तकवा इख्तियार करो। ये क्यों फरमाया, देखिए हज करके भी अगर किसी के दिल में हज कर लिया, मनासिक भी पूरे कर लिए, लेकिन जब वापस लौटा तो वो तकवा ही कोई नहीं है, तो फिर उस हज का क्या फायदा। अल्लाह ताला हमें ऐसे हज ना करवाए, हमें हज मबरूर हो जो कि हमारा हज कबूलियत वाला हो, इस तरह के हम जब वापस लौटें तो हमारे में इतनी चेंजेस हो कि हमारे दिन में जो हम अल्लाह ताला के साथ कमिटमेंट्स करके आते हैं हज के दौरान, तो वो उन कमिटमेंट्स को निभाएं। और
یہ ہے اور ہمارے اندر تقوی ہو، ٹھیک ہے نا. تو اسی کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا. اور پھر فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، اور خوب جان لو کہ اللہ تعالیٰ سزا دینے میں بھی بہت سخت ہے. تو یہاں پر ہماری یہ آج کی آیات ختم ہوتی ہے. امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا. انشاءاللہ تعالیٰ پھر اگلے ہم دیکھیں گے کہ اگلے اس لیسن میں پھر حج کے بارے میں اور چیزیں ہم پڑھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.